जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आज सर 15 मार्च है और इस्लामोफोबिया के दिन मनाया जा रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे। 14 मार्च कल का दिन जो था उस पे इमरान वो भी एक पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन दिनों में से एक दिन है। हमारे वैसे काले दिन ज़्यादा हैं और चिट्टे दिन कम हैं। उस पे बात करेंगे और इस्लामोफोबिया के ऊपर ज़रा थोड़े से गुफ्तगू करेंगे। गिलगित में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है जुम्मतुल विदा का और कुद्स ये डे जो मनाया जाता है उसके बारे में कुछ 2-4 चीज़ें कहूँगा। लेकिन इससे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ ये जो हमारे जो चैनल्स हैं जो बाहर के ममालिक से चल रहे हैं इनको इनके ऊपर सख्ती बहुत ज़्यादा आई हुई है। मेरे अगर माड़ा बंदा तो बहुत सख्ती खामखा आ गई है। हालाँकि मैं कोई इतनी कोई मेरा तो इतनी फॉलोइंग भी नहीं है, इतनी व्यूअरशिप भी नहीं है, लेकिन जो 4-5 हैं वो भी कहते हैं कि ना नज़र आए। उनके इंप्रेशन जो है वो कम हो रहे हैं। एक तो ये बात। दूसरी सर बड़ी इम्पोर्टेंट बात कि जो मेरे जो डायरेक्टर या जो इस हमारे जो चैनल को जो जो कंट्रोल कर रहे हैं साहब, उन्होंने कहा जी उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं एंड आई विल ट्राई टू डू दैट इंस्ट्रक्शन, उनके ऊपर अमल करने की मैं कोशिश करूंगा कुछ उनके लिए। और अगर आपको कुछ तब्दीली अगर कोई नजर आए, आपको फील हो, तो ये उन साहब की इंस्ट्रक्शन है जो बिहाइंड द सीन बैठ के मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे दोस्त हम भाई हैं छोटे। अच्छा सर, गुफ्तगू का आगाज हम करते हैं सर जी 14 मार्च से। 14 मार्च एक पाकिस्तान तारीख का बड़ा ही घिनौना दिन, जब एक पाकिस्तान की तारीख के पॉपुलर तरीन लीडर के ऊपर ने अटैक किया। लाहौर की गलियों ने वो नज़ारे देखे जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। इमरान खान के बच्चों ने जो उनके लिए तस्वीर बनाई, ये मुझे बड़ा दुख होता है जो मैं आपको ये बात कहना लगा कि इमरान खान के बच्चों की बनाई हुई जो तस्वीर है, जो उनने बच्चों ने अपने बाप के लिए बनाई, अपने घर में बैठ के बनाई, वो जमीन पे टूटी फूटी पड़ी हुई थी, वो रोंदी गई थी। और ये वो शख्स है, ये वो इमरान खान है, ये वो शख्स है जिसने सिर्फ पाकिस्तान को दिया ही दिया और आज तक देता जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम को देता जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती कह ले या हमारी ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कौन से कौमी मफादात हैं जिनकी वजह से हम अपने मोहसिनों को कत्ल करते हैं, अपने मोहसिनों को मारते हैं, अपने मोहसिनों को जेलों में डाल देते हैं। जो भी पाकिस्तान के लिए कोई काम करता हो, उसको जिसने पहला आइन दिया उसको फांसी लगा दिया, जिसने पाकिस्तान पे सारा कुछ किया उसको जो हालात उन्होंने आजकल बनाए हुए हैं वो आपके सामने है। सर ये बहुत अफ़सोसनाक मुकाम था हमारे लिए और हमने देखा और हम आगे मुसलसल देखते जा रहे हैं और ये कौम भी देखती जा रही है जो कुछ हो रहा है और ये हिस्ट्री में लिखा भी जा रहा है, ये रिकॉर्डेड है। ये रिकॉर्डेड है, इसको आर्काइव से निकाल के बार-बार हर साल निकाल के दिखाना बड़ा ज़रूरी है। और आपने कल देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर तमाम जगहों पे ये तस्वीर, ये वीडियोज़ फिर रही थी कि किस तरह एक बच्चे अपने माँ-बाप के लिए जो तस्वीर बनाते हैं। मैंने आज तक सँभाल-सँभाल के रखे हैं, जो बच्चे ने मुझे गिफ्ट दिए हैं, जो मेरी बर्थडे पे उन्होंने कुछ कार्ड बना के दिए, चीज़ें बना के दी। ये यादें होती हैं, ये चीज़ें इस बात की एक रिलेशनशिप होती है जिसको आपने तबाह बर्बाद किया, पाँव पाँव के तले रौंदा, तोड़-फोड़ की। और ये वो एक दिन था और अब जो अगला दिन जो है आज जो जो सूरज चढ़ा है, जो हमारे सामने दिन है वो 15 मार्च का है और 15 मार्च का वो दिन उस शख्स को जिसको आपने निस्तो-नाबूद करने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की, उसके बच्चों, उसके बहन-भाइयों को, माँ-बाप को, बीवी तक को जेल में रखा हुआ है। उसी शख्स ने खड़े होके इस्लामोफोबिया का नाम लिया। उसी शख्स ने ये कहा था कि पाकिस्तान में अड्डे नहीं दूँगा और आज वक़्त ने साबित किया है कि इमरान खान की दोनों बातें कितनी इम्पोर्टेंट थी और कितनी रेलेवेंट थी। अगर अड्डे दिए होते तो आज जो पाकिस्तान के साथ हो रहा होता वो पाकिस्तान के को पता है कि ईरान ने हर उस मुल्क को जाके अटैक किया जिन्होंने अमेरिका के साथ यारी दोस्ती की। देखें, सिंपल सी कहानी है, अगर आप अपने घर में एक बंदा बिठा लेंगे बंदूक वाला, वो बाहर जाके लोगों को मारता फिरेगा, तो लोग भाईजान आपके घर पे आएँगे ना, वो क्या करेंगे? वो ये तो नहीं कहेंगे ये यार ये लाहौर का बंदा लाहौर चलते हैं, नहीं सर, वो आपके घर में आएँगे। तो ये होना था और इमरान खान के दोनों फैसले बड़े इंपॉर्टेंट थे। ये इस्लामोफोबिया का जो दिन है, ये बड़ा ही रेलेवेंट आज की डेट में। क्योंकि पूरी दुनिया में ये बात की जा रही है कि मुसलमानों को के पास एटम बम नहीं होना चाहिए, मुसलमानों के पास ये नहीं होना चाहिए, मुसलमानों के पास वो नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को दबाया जाए हर जगह पे। और आजकल आवाज़ें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में इमरान खान का ये इक़दाम, ये तारीख साज़ एक इसकी अचीवमेंट है इमरान खान की, बेशुमार अचीवमेंट्स हैं, बेशुमार है। चाहे वो क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर्स हों, चाहे वो यूनिवर्सिटियाँ हों, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो इल्म हो, हर जगह इमरान खान हो, चाहे वो सेहत हो और हर जगह इमरान खान ने अपने जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। तो 15 मार्च का दिन भी एक यादगार हमेशा याद रखा जाएगा कि इमरान खान ने। और ये आने वाले दिनों में याद रखें, आसिम मुनीर साहब ये ज़हन में रखें कि आसिम मुनीर साहब ये खत्म नहीं होगा, ये दिन खत्म नहीं होगा, ये हर साल मनाया जाना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको हर साल लोग बुरा-भला कहेंगे, गालियाँ निकालेंगे, बददुआएँ देंगे,
چاہے آپ کسی اس کی ملاقات سے اس وقت سے رکوا دی کہ میرا نام نہ آ جائے، لوگوں کو پیغامات بھجوائیں کہ میرا نام نہ آ جائے، میرا نام نہیں لینا، میرا نام نہیں لینا، میں کوئی پتہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک پتہ نہیں کیا ہوں میں. تو یہ صورت ہے سر پاکستان میں. اب ذرا تھوڑا سا ایران عراق کی طرف چلے جائیں. ایران عراق کی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں اب دیکھیں کہ جو سچویشن بنی ہے آپ کے سامنے ہے. دبئی نے سننے میں آیا کہ راکٹ لانچ کیا انہوں نے ایران کے جزیرے کے اوپر، جو وہاں سے تقریباً اکثریتی آئل جو ہے وہاں سے نکلتا. مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں یاد ہے، 90% سم تھنگ 85%، لیکن وہ وہاں پہ ان کا اٹیک تھا. انہوں نے دوبارہ دبئی کو یو اے ای پہ حملہ کیا، اور یو اے ای کو اب پتہ لگ گیا کہ جی انہوں نے کرنا کیا ہے. دیکھیں یہ ان کی آپس میں لڑائیاں بہت پرانی تھیں، لیکن اس لڑائی میں جمپ کرنا اور ایک ایسی ریاست کے ساتھ دینا جس نے فلسطین کے بچے مارے ہیں، اس کا کچھ بنتا نہیں تھا. اور ایسے میں ایک دن آیا، دن تھا قدس شریف کا، جمعۃ الوداع تھا، رمضان کا مہینہ. رمضان کے مہینے میں جمعۃ الوداع والے دن مجھے یاد ہے میں نے پاکستان میں بڑے بڑے اجتماع دیکھے. میں نے پاکستان میں بڑے بڑے اجتماع دیکھے ہیں بیت المقدس کی آزادی کے لیے. بیت المقدس کی آزادی کے لیے بڑے بڑے اجتماع دیکھے میں. سڑکیں بھری ہوتی تھی کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں. جمعے والے دن، جمعے کی نماز کے بعد قدس شریف کا آخری جمعہ جو ہوتا ہے، جمعۃ الوداع جو ہوتا ہے، اس میں یہ اجتماعات ہوتے تھے اور بڑے بڑے ہوتے تھے. اور پاکستان بڑے بڑے دعوے کرتا تھا کہ پاکستان ایک لیڈ کرے گا، پاکستان جا کے بیت المقدس کو آزاد کرے گا. یہ سارے وہاں پہ دعوے ہوتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں سے لے کے بیت المقدس کی آزادی سے لے کے اسرائیل کی حفاظت تک کا سفر اس تیزی سے ہم نے طے کیا. وہ 4-5 سال بھی لگے، صدیاں لگنی چاہیے تھیں، لیکن 4 دن ہی کڈے. یہ ہماری فوج کے حالات ہیں. اور ایسے میں گلگت پہ اجتماع ہوا پاکستان میں. صرف گلگت کی مجھے تصاویر نظر آئی ہیں، اور کوئی ہوگی تو مجھے میرے علم میں نہیں، اس کے لیے معذرت. لیکن گلگت نے بتایا کہ وہ آج بھی بیت المقدس کے ساتھ کھڑے. یہ بیت المقدس کی بات کرنا بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت، کیونکہ ایران کی اور اسرائیل کی بیسیکلی جنگ ہی بیت المقدس کے اوپر ہے. بیت المقدس وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبلۃ الاول ہے، یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. مسلمانوں نے صرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کی تھی. اس کے لیے پاکستان کی فوج کو تیار کیا گیا، پاکستان کے لوگوں کو بتایا گیا. ہزاروں ایک جنریشن کھڑی ہوئی ہے یہ سن کے کہ ہم نے، میری جنریشن جو تھی، ہم لوگ جو بڑے ہو رہے تھے، جب کھڑے اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہے تھے، ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ہم نے جا کے فلسطین آزاد کروا دینا ہے اور بیت المقدس آزاد کروا دینا ہے ہم نے یہودیوں سے. اور یہودی آج کہاں کھڑے ہیں؟ یہودیوں نے پاکستان کی فوج کو انگیج کر لیا، پاکستان کی حکومت کو انگیج کر لیا کہ جا کے ہمارا دفاع کرے. پیس بورڈ کا ممبر بن گیا پاکستان. اور پاکستان کی فوج، وہ فوج جس نے جا کے آزاد کروانا تھا، اس کے لیے منظوری دی ہے. اب اسرائیل نے خود منظوری دی ہے کہ بھجن اے چنگے اے نسان دے دیو، اے بندے ٹھیک نے، اے اسرائیل چلے، ترکی نہ آوے، فلانا ملک نہ آوے، فلانا نہیں چنگا، ادھر وہ نہ آوے، فلانا نہیں چنگا. یہ کر کے رکھ دیا. یہ ہمارا جنرل نے سفر کیا. اور قیادت جو ہے وہ ہماری اس وقت جو ہے اس سارے پروگرام کو لیڈ کرنے والی، اسرائیل کی فلسطین کی فتح سے، بیت المقدس کی فتح سے جو سفر ہم نے طے کیا ہے، اب آخر میں اس کو جو لیڈ کرنے والے ہیں وہ ہیں سید عاصم منیر شاہ، فیلڈ مارشل، چیف جسٹس، پتہ نہیں کی چیف آف آرمی اسٹاف، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس عہدے ہیں، وہ ہیں. اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا لیلا ہے شباشی. یہ ساری پوری کاروائی یہ کیا ہے ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ. یہ بڑا حیرت انگیز یہ سفر مجھے سمجھ نہیں آیا. میں بیٹھا سوچتا میں کہ یار یہ کیا سفر طے کیا انہوں نے، کہاں سے لگے، کہاں کھڑا کر دیا. اور پاکستان کا ایک خطہ جو کھڑا ہے وہ ہم کہتے ہیں شیعہ. بھائی یہ اسلام کی، یہ شیعہ سنی کی جنگ نہیں تھی. یہ صرف مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں. ان کے لیے شیعہ بھی بوئیں گے، انہوں نے کہہ دیا ہے شیعہ بھی، اور مسلمانوں نے کسی سے بھی ان کو کوئی غرض نہیں ہے، ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. صرف آپ کا مسلمان ضروری ہے. اب بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن آپ کا صرف اور صرف ایک چیز ہونی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو ہم نے جینے کا کوئی حق نہیں دینا. یہاں تک کا سفر ہمیں کرایا عاصم منیر صاحب نے. عاصم منیر صاحب نے ہمیں یہاں تک لا کے پہنچا دیا. یہ ہماری کل کارکردگی. اب ذرا سا تحریک کی طرف دیکھ لیں. یہ پاکستان میں عمران خان کی آزادی کی تحریک کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں جو کہ مجھے سمجھ سے باہر ہو گئے ہیں. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. مجھے کوئی بندہ یہ بتائے، کمنٹس میں بتا دے، مجھے ڈی ایم کر کے بتا دے، میں بہت ناقص عقل ہوں.
میری اتنی سمجھ نہیں ہے، میری اتنی سوچ نہیں ہے کہ میں یہ چیزیں سمجھ پاؤں. یہ بڑے لیول کی باتیں ہو رہی ہیں. بات یہ ہوئی ہے جی کہ ابا جی میرے والد صاحب ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے ابا جی ہیں، ان کی آنکھ آج خراب ہے. وہ کون ہے جی؟ ان کا نام ہے عمران خان. قوم کا باپ ہے، قوم کا رہبر ہے، اس کی آنکھ آج خراب. ہم نے پروگرام بنایا جی کہ ہم بندے اکٹھے کریں گے اور ابا جی کا علاج ہم کروائیں گے جی روزوں کے بعد. کون سا ایسی اولاد کو نکمی اور گندی اولاد کہا جاتا ہے؟ باپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت آج ہے، اس کو لوگ روک رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے آگے کھڑا ہونے کے لیے جو ان کے باپ کا علاج روک رہے ہیں، پروگرام پوسٹ پون کیا گیا جی کہ روزوں کے بعد دیکھیں. ابھی تو روزے ہیں. ابھی برسات کا موسم شروع ہو گیا جب ابا جی کا علاج نہیں ہو سکتا. برسات میں تو ابا جی کا علاج ہاسپٹل نہیں لے کے جا سکتے. مجھے یاد ہے تھوڑی سی فنی سی بات، لیکن مجھے یاد ہے کہ میری والدہ آئی امریکہ سے میرے پاس. تو مجھے کہنے لگی جی کہ میں نے نا جانا ہے بازار، مجھے لے چلو. معذور تھے، ویل چیئر پہ تھیں. میں نے کہا ماں جی تھکا ہوں، کل چلیں گے. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا جی کل چلے جائیں گے. اگلے دن پھر میں کام سے واپس آیا، بہت تھکا ہوا تھا. میں نے دیکھا امی ویل چیئر میں بیٹھی تیار ہو کے. میں نے ان کو کہا ماں جی مجھے کہنے لگی کہ نظر چلیے بازار. میں نے ان کو کہا ماں جی باہر بارش ہو رہی ہے. امی نے کہا چھتا ہے نہیں، باہر بارش ہو رہی ہے، چھتا ہے نہیں ہے. بھائی جان یہ اسی قسم کی بات ہے. جب آپ نے لے کے جانا ہے آپ نے آندھی، میں کو اٹھو ماں جی چلیے. پھر تو وہ گل پیچھے رہ گئی. میں پوری کر رہا. میں کہا ماں جی اٹھو، میں سوچی پہ آ گیا. میں کہ یار دیکھیں یہ بہانے بازی ہیں، یہ آپ کی بہانے بازی ہیں. یہ قوم کام نہیں کرنا چاہ رہی، یہ قوم تانسان ہوتی جا رہی ہے. یہ اپنے باپ کا علاج نہیں کروانا چاہ رہے. اگر کروانا چاہ رہے ہیں تو ساتھ ہی بارش ہو، اندھیری ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، تو پھر تو علاج تو کروانا. علاج کی آج ضرورت ہے، بات وہ کرنے نہیں دے رہا. اور وہی وہ شخص ہے جو آسم منیر، جس کا بار بار نام لے جائے. گوہر صاحب بتائیں نا جی آپ کو کون روک رہا ہے؟ آسم منیر روک رہا ہے. اچھا یہ جو انگیجمنٹ ہے نا، اس کے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو انگیجمنٹ ہو رہی ہے نا، بیہائنڈ دا سین انگیجمنٹ ہو رہی ہے، یہ سہیل افریدی صاحب بھی سن رہے ہیں، یہ سارے کے سارے بندے سن رہے ہیں. جو بھی انگیجمنٹ ہو رہی ہے یہ آسم منیر سے بالا کی جا رہی ہے، کیونکہ آسم منیر کا آرڈر آتا ہے ان کو سنبھالو. آسم منیر یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے ان سے انگیجمنٹ کرو. یہ لکھے میری بات، یہ آج نہیں تو کل یہ بات نکل کے سامنے آئے گی. جب آپ لوگ سڑکوں پہ نکلنے کی بات کرتے ہیں، جب آپ چکرنے کی بات کرتے ہیں، آسم منیر محسن نقوی کو بلاتا ہے، دراوے کاکا کی ہو رہا ہے؟ کہتا جی کیوں ہوا ہے، کیا ہوا سر؟ وہ کہنا جی نا میں روکو. کہتا اچھا سر میں روکتا ہوں جب میں کرتا ہوں کچھ. پھر وہ آتا ہے، پھر وہ آگے کہتا ہے دیکھیں جی ہماری بات چیت ہو رہی ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، آپ تو ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے. بھائی جان آصم منیر کے ساتھ کوئی معاملہ طے نہیں ہو رہے. آصم منیر از دا اونلی پرسن جس کو عمران خان نے کہا کہ مجھے نقصان ہوا تو آصم منیر ذمہ دار ہوگا. ایک ہی پوائنٹ ہے اور ایک ہی بندہ اور ایک ہی جگہ GHQ جہاں پہ معاملہ خراب ہے. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کے معاملات ہو گئے. کوئی کور کمانڈر آپ کو کچھ سٹوری سناتا تھا، کوئی کرنل صاحب آپ کو سٹوری سنا دیتے ہیں، آپ سنتے ہیں، سن کے آپ کہتے ہیں کہ جی معاملات ہمارے پیچھے چل رہے ہیں، بیک ڈور میں بڑا کام ہو رہا ہے. سر کوئی کام نہیں ہو رہا. میں نے فیصلہ آباد میں ایسا ایک بندہ دیکھا، SSP تھا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، اس بندے کو پتہ ہی نہیں، اس کے نام پہ پیسے لوگ لے کے کام شام کروا رہے ہیں، تھانہ میں جا رہے ہیں، صرف اس کے ساتھ تصویر دکھا کے، اس کے ساتھ گھوم پھر کے بیٹھ کے چائے پی کے وہ اس کے ریڈروں سے اپنے کام دھندے وغیرہ کرائے. اسی طرح کا کام جو ہے نا آصم منیر جو ہے وہ اس کو تو سر آپ لوگ جو بیٹھے ہیں عمران خان کے ساتھ وہی کچھ کری جا رہے ہیں. عمران خان کا نام لیا ہوا ہے اور باہر تھی اپنے کم لگے ہیں. عمران خان کو پتہ ہی نہیں کون سے مذاکرات، کون سی باتیں، کون سی چیز، کچھ ایسا ہے ہی نہیں. سمپل سی کہانی ہے. آپ کو پتا عدالتیں نہیں ہیں، آپ کو پتا لگ گیا چکا کہ عدالتیں نہیں ہیں. وہ جو وکیلوں نے کرنا وکیل کرے، پارٹی اپنا کام کرے، پارٹی اپنا کام کرے، پارٹی جا کے دیکھے کیا کرنا ہے. میں یہ بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی آنکھیں ٹھیک ہو پائی. مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہے یہ بات کرنی پڑتی ہے. یہ آپ لوگوں نے ڈرامہ بنا لیا ہوا اس چیز کا. چھوڑ دیں جگہ کو، چھوڑیں ان جگہوں کو، چھوڑیں ان سیٹوں کو، چھوڑ دیں وہ جگہ. ایک صاحب بتانے لگے جی میں جی پاکستان تحریک اسٹاف کے لیے بڑا کام کر رہا ہوں. میں کہا اچھا جی یار مجھ سے تو چلا نہیں جا رہا، مجھ سے تو ڈاکٹروں کی اپوائنٹمنٹیں آ رہی ہیں، میرا تو یار بڑا برا حال ہے، لیکن جب تک میری جان بھائی چھوڑ دو. میں جب تک جان میں جا رہا میں کام کر، تو نہ کام کر یار، تیرے کو ہوندا ہی نہیں پیا، تو گھر جا کے بیٹھ جاؤ. تم عجیب آدمی ہو، تم سے کام ہو نہیں رہا، تم کہہ رہے جی میں تو کوئی ہمت کروں گا. آپ سے چیزیں چل نہیں رہی ہیں. مراد سید نے استعفیٰ دیا تھا، باقی کیا کر رہے تھے؟ مر گئے تھے. دے استعفیٰ سارے. کیا کرنی ہے اس قسم کی حکومتیں؟ اور یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے دماغ میں ہے نا، یہ حکومت چلی جائے گی. سر حکومت چلی جانی ہے، یہ آپ کے ساتھ نہیں رہنی حکومت. آپ کچھ کر لیں،
ذرا اچھے طریقے سے جائے گی تو کل کو آپ کہہ سکیں گے کہ یہ ہم لڑ رہے تھے تو ہماری حکومت چلے گی، بیٹھے بیٹھے بھی تو حکومت چلی جانی ہے. یہ دماغ سے نکال دیں آپ کو کہ آپ کو یہ رکھا جائے گا. یہ آپ ناقابل قبول ہیں، آپ کو سرنڈر کرنا ہے. اگر آپ نے سرنڈر کر دیا تو آپ کی حکومت، اگلی حکومت بھی آپ کی بن سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے سرنڈر نہیں کیا تو بھول جائیں اس بات کو کہ آپ کو کبھی بھی حکومت دے گی. یہ نکال دیں. ہر وہ صفحہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں عمران خان کا لکھا ہوا ہے. عمران خان کے بچوں کی بنائی ہوئی تصاویر انہوں نے رون دی ہیں. عمران خان کو گولیاں مار رہی ہیں. آپ بیٹھے، ہم سارے بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ویٹ کریں. جگہ چھوڑ دیں، جگہ چھوڑ دیں. رمضان بھی ختم ہو گیا. آپ نے جو اعلان کیا تھا، اعلان ہوا جی کہ ہم وہ فورس بنا رہے ہیں. کہاں ہے وہ فورس؟ کدھر ہے وہ فورس؟ کتنا کام ہوا اس فورس کے اوپر؟ اس کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ اس کے خدخال کیا ہے؟ روزے کھولنے سے فرصت نہیں ہے آپ کو. روزہ کھول کے لمبے پہلے روزہ بڑا لمبا سی ترجیح روزہ لگ گیا. باپ بیمار ہے، قوم کا باپ بیمار ہے، قوم کا باپ ہے، اس کا معاملہ ہے. یہ عام آدمی کا معاملہ نہیں ہے، گھر کے بڑے کا، بزرگ کا معاملہ ہے. یا تو جا کے فائر مار دو اس کو، بزرگ کو نااہل کر دو، اخبار میں اشتہار دے دے ہمارا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اشتہار دے. اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں، اور جو اس کو روک رہے ہیں، اس کو ہاسپٹل میں لے کے جانے سے روک رہے ہیں، ان کو جا کے پکڑیں. آپ نے عمران خان سے کیا سیکھا؟ رتی برابر نہیں سیکھا آپ نے عمران خان سے. عمران خان کی بڑی اوپن سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر میں مار دیا جاؤں یا میں گرفتار کر لیا جاؤں، آپ نے اس نظام کو نہیں ماننا. آپ اس نظام کو مان کے بیٹھے ہیں. آپ حکومت میں جو بیٹھے اس کو مان کے، اس کو حکومت مان کے بیٹھے. یہ حکومت ہے ہی نہیں، یہ چوری کی حکومت تھی، یہ چوری کی ہوئی تھی. مینڈیٹ چوری ہوا آپ کا. آپ اسی کے ساتھ کام کرتے جا رہے ہیں، اسی کو لے کے آگے چلتے جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ باتیں کرتے جا رہے ہیں. اور یہ گوہر صاحب بیٹھ کے بتائیں، باہر کھڑے ہو کے بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میری زندگی کو خطرہ عمران آسم منیر سے ہے، لیں اس کا نام. اگر نام نہیں لے سکتے چھوڑ دیں حکومت. کس بات کی، کون سی پارٹی ہے جی اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے؟ ریزائن کریں، سائڈ پہ ہو. کہتے ہیں کہ جی مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی. پارٹی جانے، پارٹی کا کام جانا ہے. پارٹی بنائی ہوئی انہوں نے. بہرحال جی اپنا اجازت دیجیے، میں بات تھوڑی سی کہیں سے کہیں آگے. خان صاحب کا جب معاملہ آتا ہے تو باتیں اسی قسم کی ہوتی ہے کہ شخص بہت بڑا ہے. اس عمران خان کو جس کی تصاویر آپ میں یہ ویڈیو میری میں ساتھ بد ادا میں دیکھتے ہیں، اس عمران خان کتنا بڑا شخص، کیا کیا نہیں کیا اس نے اس ملک، کیا نہیں کیا اس ملک. اگر اس کے لیے سارے کے سارے 300 400 500 ایم این اے ایم پی اگر اندر چلے جائے نا تو کوئی بڑی قربانی نہیں ہوگی. اور یہ قربانی آپ کو دینی پڑنی ہے. اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوگا. مان لیں اس بات کو. اپنا وہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.